बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आपकी समातों के साथ टकराने वाली आवाज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वेब रेडियो से आ रही है। मैं हूं आपका मेज़बान एहतियाम यूसुफ। नाजरीन, आज मैंने अपने शो में 3 मेहमानों ने गिरामी को भी मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं राजा हसन अब्बास साहब, फरहान साहब और शिराज अहमद शिराजी साहब। राजा हसन अब्बास साहब हमारे डिपार्टमेंट के एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट हैं। इसी तरह फरहान भाई हैं और शिराज अहमद शिराजी साहब खैबर न्यूज़ के साथ बतौर एक रिपोर्टर मुंसलिक हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो मकसद है, जो फोकस है, वो हमारे डिपार्टमेंट में होने वाली एक्टिविटीज़ और जो सरगर्मियाँ हैं उन पर हमने वो हमारा मौजूद गुफ्तगू है, उन पर हमने बात करनी है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक मीडिया हंट चल रहा है आजकल, जिसका पहला हिस्सा 10 तारीख को हो चुका है। उसमें डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट जॉनर्स के ऊपर कंपटीशन हुए और इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह 17 तारीख को सोमवार के दिन सुबह 10 बजे वो होगा, जिसमें ड्रामेटिक्स होंगे, वीडियोग्राफी होगी और शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर डिफरेंट कंपटीशंस होंगे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के लड़के जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करनी है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, नाज़रीन सामीन, जो किसी भी माशरे की यूथ होती है, यंगस्टर होती है, वो उस माशरे की क्रीम होती है। यानी जिस तरफ जो माशरे की यूथ जाती है, मेरे ख्याल में माशरा भी उसी तरफ हमारा जाता है। तो इसी मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है। आज चूँकि जुमे का मुबारक दिन भी है, तो इस हवाले से हमने सोचा कि इस जॉनरा पर, इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। और हमारे साथ चूँकि तीनों यंगस्टर हजरात मौजूद हैं, तो इनके हवाले से हम जब बात करेंगे इस मौजू पर, तो उम्मीद है कि वो गुफ्तगू सैर हासिल होगी, उससे हमें बहुत कुछ हासिल होगा। सबसे पहले मैं राजा हसन अब्बास साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और इनसे ये पूछना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट में चलने वाली सरगर्मियों के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, किस तरह से एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आजकल, और इनकी क्या मसरूफियात चल रही हैं। आगाज़ गुफ्तगू में एहतशाम, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और यकीनन बड़ी खुशी होती है जब हमारे डिपार्टमेंट के लोग इन प्लेटफॉर्म्स को, इन टेक्निक्स को, इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यूज़ करें। उसके बाद मैं अपने तमाम सुनने वाले सामीन और जितने भी दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं बतौर मेहमान, उन सबको जुम्मा मुबारक कहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ स्पेक्ट्रा की जो एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत से इवेंट्स हैं, उसमें मीडिया हंट का जो हिस्सा है वो हमारे डिपार्टमेंट के पास है। उसको हमने लाइव एंकरिंग, लाइव रिपोर्टिंग, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफ़ी और ये तमाम इवेंट्स जो उनसे हमने 10 तारीख को परफॉर्म कर ली हैं। और अब जो उनसा एक बड़ा मरहला रह गया है, और जिसके लिए आज से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुबह से ही चहल पहल मैं देख रहा हूँ IMS के वो मेंबर्स जो बिलखसूस जो मीडिया हंट के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो लोग इकट्ठे किए गए थे, उनमें से मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। और आज ही मुमकिन तौर पर जो डेकोरेशन वगैरह है उसको, स्पेशली आपने अगर ऑब्जर्व किया, सॉरी टू कट यू, जो स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं थे इस मीडिया हंट से पहले, वो खास काफ़ी तौर पर एक्टिव हो रहे हैं। BS की हमारी मुख्तलिफ क्लासेस जिनके नज़र नहीं आते थे नॉर्मली, लेकिन जब से मीडिया हंट का शो आ रहा है, लोग एक्टिव हो रहे हैं अपने डिपार्टमेंट। देखिए बेसिकली जब भी इवेंट आता है, इससे पहले हमारे पास कोई इवेंट नहीं था, हमारे कैलेंडर में इवेंट नहीं था। तो जब इवेंट नहीं होता तो लोग डल हो जाते हैं, उनको जब आपके पास काम करने को नहीं होता तो आप पीछे हट जाते हैं। तो जब काम करने वाला होता है, जब आता है कुछ स्क्रीन पे कुछ चीज़ आती है, तो फिर लोग काम करते हैं। तो मैं मीडिया हंट के हवाले से बात कर रहा था। तो अभी 18 तारीख को इंशाल्लाह 17 तारीख को मुझे आपके प्रोड्यूसर बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 18 को तो स्पेक्ट्रा एंड हो रहा है। 17 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसको होस्ट कर रहा है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, और जिसको हमारे बॉडी IMS इस्लामिक मीडिया सोसाइटी के लोग जो उनसे सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, और उसको उस ख्वाब को हकीकत बनाने में जो उनसे वो मदद कर रहे हैं, स्टूडेंट एडवाइज़र की और उस ऑफिस की। उसमें ड्रामेटिक्स होगा जी, और जो आपके विनर्स हैं, जिन्होंने जो पोजीशन होल्डर्स हैं लाइव एंकरिंग के, लाइव रिपोर्टिंग के, फोटोग्राफी के, एक तो उनके नाम डिस्क्लोज़ किए जाएंगे। एक बड़ा, मैं आज भी सुबह जब दोस्तों से बातचीत हो रही थी, तो एक बड़ा तजस्सुस सा है कि कौन जीता है, किसकी पहली पोजीशन है, किसकी दूसरी पोजीशन, तो वो भी नाम डिस्क्लोज होंगे। और मैं समझता हूँ कि जब आप लोगों को उनके किए हुए काम पर अप्रिशिएट करेंगे,
تو وہ اور نکھریں گے, وہ اور کوشش کریں گے, وہ اور اسٹرائیو کریں گے. اور میرے خیال میں فی الحال تو اتنا ہی, تاکہ باقی دوستوں کو بھی ٹائم دے دیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے جو میں نے راجہ صاحب سے کیا ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو میڈیا میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو پروگرامس جو ہیں وہ آرگنائز ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم ہے, اپرچونیٹی ہے, تو یہ کریٹ ہو رہی ہے, ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا, اور جو ایونٹ ہے بہت اچھا چل رہا ہے, اور یہ ہمارے سینئر نے ارینج کیا اور ٹیچر نے بھی بہت محنت کی ہے, تو بہت اچھا چل رہا ہے. اور وہ 17 تاریخ کو جو ہمارا جو ہے اس میں بھی بہت ہم نے شارٹ فلم بھی بنائی ہے, اور ڈرامیٹک میں بھی حصہ لیا. ہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. شراز احمد شرازی صاحب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت ایکٹیو ناظرین سامعین جو ہے وہ ممبر ہیں, آئی ایم ایس کے لیے ممبر ہیں اور ایک بہت ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ بھی میڈیا ہنٹ میں بھی یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایکٹیو جرنلسٹ بھی ہیں, پریکٹیکل جرنلزم سے وابستہ ہیں. شرازی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. میرا آپ سے کویشچن بھی آپ سے بھی یہی ہے کہ یہ جو میڈیا میں اسلامک کے بارے میں باہر کے لوگوں میں ایک عام پرسپشن یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر جو پریکٹیکل مواقع ہیں وہ تھوڑے سے کم ہیں دوسری باقی یونیورسٹیز کی نسبت. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے, ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں ایک گروتھ کے لیے, اسٹوڈنٹ کی گروتھ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام بھائی, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور جو اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں. شام بھائی, سب سے پہلے تو میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کا جو ہماری یونیورسٹی کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسپیکٹرا کے نام سے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ایسے ایونٹ کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ان کے اسکلس ہیں, ان کے پوشیدہ جو ایبلٹیز ہیں وہ سامنے رکھیں. شام بھائی, اسپیکٹرا کی جب اناگوریشن سرمنی تھی تو اس میں نے رپورٹنگ کی جب اسپورٹس گالا کا وہ اناگوریشن ہو رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اسلامک یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ وہاں پر آئے تھے. وہاں پر جو ہمارے یونیورسٹی کے صدر ہیں جناب یوسف الدرویش صاحب, انہوں نے بھی اسپیچ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد جو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے لیے جو انعقاد کیا گیا تھا میڈیا ہنٹ کے لیے, میڈیا ہنٹ کے نام سے, تو اس میں نے دیکھا کہ لڑکے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں انہوں نے حصہ لیا. لائیو رپورٹنگ میں, لائیو اینکرنگ میں, بہت سارے مطلب مختلف جو ہمارے پاس جو کلاسز ہے, فرسٹ بی ایس سیکنڈ بی ایس تمام کلاسز کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ اس میں حصہ لیا تھا. اب جو نیکسٹ ایونٹ ہے وہ 17 کو منڈے کے دن ہو رہا ہے, ڈرامیٹک کا, جس میں شارٹ فلم ہے اور ڈرامہ جو ہے کمپٹیشن وہ بھی اس میں ہو رہا ہے, ویڈیوگرافیز بھی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں اپنے جو پوٹینشیل اسکل جو ہے وہ باہر لائے. شامل میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ ہمارا سیکنڈ سیمسٹر ہے اور میں اپنی کلاس کی اگر بات کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ وہاں پر جو ہمارے ساتھی ہیں, جو ہمارے کولیگ ہیں, وہ بالکل مطلب ایکٹیو نہیں تھے, صرف تیوی تک محدود تھے, یہاں پر آئے تھے کلاس لیتے بس. تو 3 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو مطلب پریکٹیکل ورک میں تھوڑا کام کرنے, جس طرح میں بھی خبر کے ساتھ جاتا تھا, زیغم بھائی اور تاشفین اور دانش. اس کے علاوہ سارے جو تھے وہ تھیوریٹیکل کام میں بزی تھے. لیکن اس میڈیا ہنٹ کی وجہ سے آج جو آئی ایم ایس کے ہمارے صدر ہیں عدنان بھائی, اس نے مجھے بتایا کہ 5 شارٹ فلم آئے ہیں صرف اور صرف ہماری کلاس سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے, اور پریکٹیکل ورک تو ایک صحافی کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے. تو میڈیا ہنٹ نے وہ موقع پرووائڈ کیا ہے ہمارے کلاس فیلو کو, ہمارے جو باقی جو کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے, کہ وہ بھی آئے اور پرفارم کریں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنے جو ٹاپک ہے اصل جو سوشل ایشو ہے جب ہم نے پروگرام کے لیے چوز کیا تھا, ہم ذرا اس پہ بھی فوکس کریں, اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. ہمارا جو نوجوان ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ کسی بھی معاشرے کی جو سمت ہے اس کا تعین میری نظر میں اس کے نوجوان کرتے ہیں. اسپیشلی پاکستان جیسا ملک جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور اس کی جو آبادی ہے اس کا 60 to 65% سامعین وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح اور پرومیننٹ ہے کہ جس طرف اس کے نوجوان جس سمت میں جائیں گے, ہمارا ملک, ہماری قوم اور ہماری جو نیشن ہے وہ اسی سمت میں جائے گی. افسوس کے ساتھ یہ جب میں یہ سوچتا ہوں, جب ہم کوئی بھی یہ سوچتا ہے تو دل بہت توڑتا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے جو نوجوان ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی سمت اس وقت نہ واضح ہے اور نہ درست ہے. اخلاقی گراوٹ آپ دیکھ لیں,
بہت حد تک ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. بے روی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. بے حیائی کا ہمارے معاشرے میں ڈیرا ہے. اور جس طرف دیکھیں آپ تو آپ کو مایوسی نظر آتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ, چونکہ وہ ینگسٹرز ہیں, تو اگر آپ ینگسٹر کے ایشوز کو ینگسٹر کے ساتھ پراپرلی ڈسکس کریں گے تو آئی فیل کہ وی ول گیٹ اے بینیفیشیل آؤٹ کم اینڈ دا سولوشن. تو میں اپنے نوجوانوں جو مہمانان گرامی ہیں ان کے ساتھ اس ایشو کو ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا. حسن بھائی, آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری جو یوتھ ہے اس کا جو, پہلے تو جنرلی آپ بتائیے کہ یوتھ کا جو ایک سوسائٹی میں کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے, پھر اس کو ذرا اسپیسیفائی کریں اپنے معاشرے کے اوپر, اور ہمارے معاشرے میں کی جو بلڈنگ ہو سکتی ہے اس میں یوتھ کا کیا رول ہو سکتا ہے, اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 60% جو آبادی ہے پاکستان کی, موسم کی خشکی کے باعث میری آواز کا بھی مسئلہ ہے, 60% آبادی جو ہے پاکستان کی وہ نوجوان ہے. اور میں جب کشمیر ایشو پہ پڑھ رہا تھا اور مجھے کشمیر جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا, تو میں نے جو ایک چیز وہاں پہ دیکھی, میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو کشمیری, کیونکہ آپ بھی کشمیری ہیں, اور کشمیری نوجوانوں کو ایک نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی قابض بھارتی افواج کی جانب سے. تو بیسیکلی میں نے وہاں سے کیا چیز اخذ کی, کیا چیز میں نے سمجھی کہ اگر آپ ایک یوتھ کو ختم کر دیں گے, آپ اس کی پوٹینشلز کو جو ان سے ضائع کر دیں گے, تو پھر وہ نیشن اس کی جو بھی نیریٹو ہے, اس کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے, وہ اس انداز میں مؤثر نہیں رہ پائے گی. آپ جو دشمن قوتیں ہیں وہ اپنے گولز زیادہ آسانی سے اچیو کر لیں گی. پاکستان کے اندر 60% ہمارے پاس جو ان سے نوجوان ہیں, اور ان نوجوانوں کا جو ان سے وہ صحیح انداز میں استعمال نہیں کیا گیا, یہ آج ہمیں آپ کو, ہم سب کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. بالکل, اس میں تو کوئی لیکن جی لیک آف ریسورسز آپ کے دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں اگر 60% لوگ, اگر 100 لوگ کالج سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں, تو ان میں سے صرف 15 یا 20 کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ کسی ادارے میں جا کے اپنی پروفیشنل کیریئر کو جو ان سے آغاز کر سکیں. تو لیک آف فیسلٹیز, پھر پاورٹی, غربت, وہ تو ایک ایسا جو ان سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیماری ہے جس نے معاشرے کو تباہ کر دیا. ہمارے لوگ جو ان سے ہیں, ہمارے نوجوان جو ان سے ہیں, وہ پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے. تو یہ سارے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنے دوستوں کو, اور ہم لوگ کیونکہ جا کے ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں بہت جلد اس ملک کو, ہم میں سے ہی کوئی ہوگا جو اس ملک کے ایوان میں بیٹھے گا, ہم میں سے ہی کوئی ہوگا جو اچھا صحافی ہوگا, ہم میں سے ہی ہوگا کوئی اچھا اسکالر ہوگا, پروفیسر ہوگا, ٹیچر ہوگا, اینکر ہوگا. ہمیں اپنے رول کو سب سے پہلے بڑا ویل ڈیفائن کرنا ہے, ہمیں کرنا کیا ہے, اور ہمیں اپنے کام کو صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں خود اچھا ارن کروں تو نہیں, یار آپ نے تھوڑا سا اپنا براڈر ویژن کر لیں کہ آپ نے اپنے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے سوچنا ہے, اس نیریٹو کو لے کر آنا ہے. علامہ اقبال جو ان سے تھے, انہوں نے, اگر آپ انڈو پاک جو ان سا حالات ہیں اور اس میں جو پولیٹیکل سینیریوز ہے, اس میں اگر اس کو اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال نے جو ٹول بتایا, اس نے بتایا کہ یوتھ جو ان سا وہ ایک نوجوان ایک ایسے ٹول ہے جس کو آپ استعمال کریں گے ہتھیار کے طور پہ, تب آپ جو ان سے وہ ٹو نیشن جو تھیوری ہے اس کے اراز و مقاصد کو حاصل کر سکیں گے. پرشین ان کی شاعری ہے کہ سیراست کے دریاست تے بالو پر مست, یہ یعنی جو جوان ہے اس کے پروں کے نیچے شاہین سے تشبیہ دی ہے نوجوان کو, کہ اس شاہین کے پروں کے نیچے صحرا بھی ہیں, دریا بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اب آج کی لائف میں وہ اپنی جو ہمارے اقدار ہیں ان کو, اسلاف کے جو اقدار ہیں ان کو اپنائیں, اور ایک بہترین یوتھ بن کے سامنے, اور اپنا رول, اپنا جو بھی ہمارا ایک سوسائٹی کے اندر رول ہے اس کو بہتر طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. شکریہ. فرحان اختر بھائی, بینگ اے ینگسٹر, ایک نوجوان کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کیا کیا اتھارٹیز ہیں کہ جن کے لیے آپ جن کو استعمال کر کے آپ سوسائٹی کے لیے ایک پازیٹیو میسیج دے سکتے ہیں اور ایک سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں خود جو ہے نا وہ دلیر سے تعلق رکھتا ہوں, اور وہاں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, وہ جو نوجوان ہیں, وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے. ایک بات تو ہے, اور دوسری بات جو ہے نا وہ مطلب میٹرک
جب کرے تو پھر سیدھا جو ہے نا وہ سعودی عرب جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے, وہ پڑوس میں رہتا ہے, وہ ایک دن میں بیٹھا تھا اس کے ساتھ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ابو کو کہوں گا کہ میرے لیے موٹر سائیکل لے لے ورنہ میں نے نہیں پڑھنا ہے. اس طرح کے جو حالات ہیں. اور دوسری بات جو ہے نا وہ جو ہمارے نوجوان جو ہے نا بہت اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا وہ جو بیہیور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک یہ نہیں ہے کہ مطلب بندہ مطلب اچھی یونیورسٹی بھی جائے لیکن اس کا وہ جو بیہیور ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو بیہیویئر کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہ مطلب بندہ مطلب بڑی یونیورسٹی تک جائے اس کا وہ جو سیریس نہیں ہے. دیکھیے تعلیم یہ کہ ہماری جو مطلب چینجنگ لائے ہمارے وہ تربیت کے اندر چینجنگ لائے. پرسنالٹی گرومنگ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں. تو میں بہت کوشش کرتا ہوں پہ آرگنائزیشن سے میں بھی کام کرتا ہوں وہاں پر. تو میں خود مطلب یہ میسج دیتا ہوں کہ مطلب والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو مطلب صحیح سے گروم کریں. والدین شیرازی صاحب جیسے انہوں نے بات کی کہ ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتے ہیں, سب لوگ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو ہماری آج ینگسٹرز کی جو ہم لوگ پیچھے رہ گئے یا ہماری جو حالت زار آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے, اس کا مین جو ذمہ دار ہے رسپانسیبل, ہو از رسپانسیبل فار دیٹ, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ آیا کہ دیکھیے ایک پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جو عوام جو قوم ہے اس کی جو حالت زار ہے اس کی ذمہ دار اس کی ریاست ہوتی ہے. ریاست ماں کے جیسی ایک کانسیپٹ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ایونچولی اس کی ماں پر ہے کہ اس نے تربیت, والدین پہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں کی. اسی طرح اگر جو ملک کی جو یوتھ ہے, ینگسٹر ہیں, وہ ان کی تربیت اچھے سے نہیں ہے, وہ بے راہ روی کا شکار ہے معاشرتی تو سیاسی طور پر, تو اس کی ذمہ دار آیا کہ ان کی ریاست ہے یا قوم بذات خود ہے نوجوان؟ اس میں آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اور کس حد تک ریاست کردار ادا کر سکتی ہے ینگسٹرز کو گروم کرنے میں؟ شام بھائی بہت ہی اچھا کویشچن پوچھا ہے آپ نے اس کے بارے میں. جس طرح فرحان بھائی نے بات کی دیر کے حوالے سے کہ وہاں پر نوجوانوں کو ایجوکیشن کی اور فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, چونکہ میرا تعلق ضلع بٹگرام سے ہے اور وہ بھی اتنا مطلب پروگریس نہیں ہے. اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو وہاں پر بھی نوجوانوں کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. بٹگرام کی آبادی 5 لاکھ پر مشتمل ہے اور وہاں پر اب بھی اسٹوڈنٹس کے لیے میٹرک کے بعد پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں ہے. وہاں پر ابھی یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں بٹگرام میں کہ وہاں پر جب نوجوان میٹرک یا ایف ایس سی تک جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے پھر فیسلٹی نہیں ہے. اور اب پتہ ہے کہ ملک کے غربت کا ریشو کتنا ہے, تو وہ اسلام آباد اور پشاور نہیں جا سکتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو بہت سارے ایشو بھی ہیں. دوسری بات یہ شامل اس طرح آپ نے بات کی کہ ذمہ دار کون ہے. ہمارے نوجوان پاکستان 60% یوتھ ہے یہاں پر, اور یوتھ کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان میں جذبہ ہے, ان میں جنون ہے, ان میں جوش ہے. میں یہاں پر بات کروں گا ملالہ یوسفزئی کی. وہ بھی ایک نوجوان تھی اور تحریک انہوں نے چلائی فیمیل ایجوکیشن کے لیے اور آج وہ کہاں پہنچی ہے. اس کے بعد بہت سارے نوجوان ایسے بھی, علی معین نواز کو آپ دیکھ لیں, الفا کریم کو دیکھ لیں, حماد صافی جو ینگ موٹیویشنل اسپیکر ہے ان کو دیکھ لیں. یعنی جب بھی پاکستانی یوتھ کو موقع ملتا ہے تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ان میں پوٹینشیل ہے. لیکن یہاں پر کمی جو ہے وہ لیک آف ریسورسز ہے کہ نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا, ان کے لیے جو چانسز ہے وہ کم ہوتے ہیں. میں آپ کو کیونکہ آپ بھی صحافت کے شعبے سے وابستہ ہے, یہاں پر میرے بھائی راجا حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کیپٹل نیوز میں ہوتے ہیں آج کل. تو جب یہاں سے ہم ماس کمیونیکیشن کی ڈگری مکمل کرتے ہیں, جب ہم جاتے ہیں نیوز چینل میں, تو وہاں پر جو ہمارے سینئر سن رہے ہوں گے ان کا جو ینگسٹر کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. بالکل, تو موقع آگے نہیں ملتے کیونکہ وہ سینئر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بس جا کے آپ کو کہتے ہیں کیمرے کی وائر جو ہے وہ پکڑ لے, یہ بھی کہتے ہیں کہ مائک لے کے آئے. مطلب ہم نے ڈگری کی, ہم نے ماس کمیونیکیشن پڑھا ہے, ہم نے 4 سال یونیورسٹی میں گزارے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے ایرز کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے رول کیا ہے. تو وہاں پر ہم جو ینگسٹر ہے, جو نوجوان صحافی ہیں, ان کو بالکل چانسز نہیں ملتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے, وہ نوجوانوں کو گروم کرے, ان کو مواقع فراہم کرے. تو پاکستانی نوجوان جو ہے وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جائیں گے. جس اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. ایک ماں جس طرح اپنے بچے کی تربیت کرے گی وہ مستقبل میں اسی طرح سے اسی سمت میں جائے گا. ریاست جس طرح سے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرے گی
اس کے نوجوان واپس ریاست کو اسی طرح سے، یہ گیو اینڈ ٹیک والا فلسفہ ہے کہ ریاست جس طرح سے اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کرے گی وہ مستقبل میں اسی طرح سے ریاست کو لوٹائیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ نے اسے پسند کیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ شامی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد